अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तरक्की के सफ़र में मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ मुग़ल। इस तरक्की के प्रोग्राम में नाजरीन हम आपको मिलाएंगे मुख्तलिफ़ शोबाजात से तल्लक़ रखने वाले ऐसी शख्सियात से जिन्होंने इस दौर में अपना नाम पैदा किया। और इसी लिहाज से मुझे अल्लामा इक़बाल का एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद आ रहा है, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो नाज़रीन इसी प्रोग्राम के हवाले से आज हम एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने इस दौर में अपना नाम पैदा किया और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछेंगे ताकि हमारे नाज़रीन भी उनसे इंस्पिरेशन लेकर अब इस दौर में अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ये बताइएगा कि इतने इदारे काम कर रहे हैं, इतने इदारों के बावजूद भी पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके पास तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, उसकी वजह बताइएगा। देखें, अच्छी तालीम देने का दावा सारे अदारे करते हैं, लेकिन एक बात होती है कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हम क्वांटिटी पे तादाद बढ़ाने पे यकीन नहीं रखते। बच्चे जितने भी हैं हमारे लिए, वो चाहे छोटी क्लास है, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक, क्लास 10 तक का जो बच्चा हमारे लिए उस बिल्कुल बराबर है और इक्वल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसका पूरे का पूरा ज़िम्मा लेते हैं इस चीज़ का। उसकी लिखने से उसको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उसको हर चीज़ सिखाने तक एक एक चीज़ की जो ज़िम्मेदारी लेना और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर अपनी सारी की सारी, आप ये कह सकते हैं कि सारी स्किल्स, टीचिंग स्किल्स को अप्लाई करना। और ये सब नहीं करते। सिर्फ यही नहीं कि आप तालीम सिर्फ पैसे के लिए दे रहे हैं, आप यहाँ तालीम सिर्फ तालीम सिखाने के लिए, जिसे कहते हैं ना, एक वो जो आपका मकसद नज़र होना चाहिए, मकसद हयात होना चाहिए, उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को नस्ब लाइन बनाएं कि बच्चों को हकीकी मायनों में एक अच्छा शहरी और एक अच्छा मुसलमान बना सकें और उनको ये तरबियत उनकी हो सके कि अगर वो माँ बाप अपने घर से, माहौल से निकलते हैं तो वो एक वाकई किसी ऐसी दर्स का जाएँ जहाँ पे वाकई उन्हें सीखने को कुछ मिले, बजाय इसके कि उनके पेरेंट्स सिर्फ ये समझें कि सिर्फ उन्होंने किताबों का एक रट्टा उन्होंने एक वक्ती तौर पे लगाया। बल्कि हम चाहते हैं कि उनकी अखलाकी तौर पे भी तरबियत हो और सारी साथ साथ दीनी लिहाज से भी उनकी सारी जितनी लवाजमात है वो सब हम अपनी तरफ से पूरे कर सकें। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं कि उनकी एक एक चीज़ जो है दीनी लिहाज से, माशी लिहाज से, उनको इस बारे में उनको एक अच्छा ज़िम्मेदार शहरी बनाया जा सके, ताकि जब वो स्कूल की दुनिया से निकलकर कॉलेज की दुनिया में एक ज़िम्मेदार जाते हैं, एंटर होते हैं, तो वहाँ पे वो एक आज़ाद और इंडिपेंडेंटली एक अच्छे इंसान बन के सामने आएँ और पता चले कि इनकी बैकग्राउंड पे किस स्कूल की जो बेस है वो शामिल है। और ये एक हमारा बेसिक जो है नस्ब लाइन होता है और इस पर हम काम तो कर रहे हैं। और यही वाली बात कि हम क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी हैं उन पे बेहतरीन काम हो, पूरी कोशिश तो हमारी यही है। बाकी अल्लाह ताला नियतों का हाल बेहतर जानते हैं, उम्मीद तो है कि आगे भी इंशाल्लाह ये बेहतर ही ऐसे ही चलेगा। और यही शायद वजह है कि पेरेंट्स भी रिलाई करते हैं, हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत पॉम्प एंड शो जिनको चाहिए, या सिर्फ आप ये चाहिए कि वो कुछ जस्ट एक क्रैमिंग सिस्टम या क्रैम करे सिंपल एक वो चीज़ को, वो चीज़ नहीं हम करते। जहाँ जैसे नाजरा वगैरह उस पर पूरी तवज्जो दी जाती है बच्चों की दीनियात पे, इस्लामियात पे, उनकी सारे इस सब चीज़ों पे। और ये कि जिस तरह अपने मुल्क से प्यार, वतन से मोहब्बत, एक पेट्रियाटिक जो एक हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, हम चाहते हैं कि वो भी उनके अंदर पैदा हो, जो कि बदकिस्मती से इसका बहुत तेज़ी से इसका फुकदान पाया जाता है कि अब हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो नई नौजवान नस्ल है, वो इस चीज़ की बिल्कुल इससे नाबल्द है इन चीज़ों से। तो कोशिश तो हमारी यही है कि ये जितनी भी उनकी जो तरबियत है, अखलाकी है, जो भी है, इन्हीं बुनियादों पर उनको इस्तवार हो सके। और मैम ये बताइएगा कि आपका इदारा कब से काम कर रहा है और उसके नताइज क्या हैं? हमारा अदारा इस इलाके में पिछले 5 सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और तकरीबन हर सतह पे बच्चों की परवरिश कर रहा है, उनकी दीनी अखलाकी तरबियत भी कर रहा है। और ये कि हमारे पिछले जो मैट्रिक के बोर्ड के रिज़ल्ट हैं, जो नताइज हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे आए हैं, 100% आए हैं। इवन के कोरोना के दिनों में भी बच्चों की बाकायदा क्लासेस होती रही ऑनलाइन, उनकी तरबियत, उनकी तालीम उनको देती रही, उनकी जो तालीम और तदरीस का सिलसिला था वो जारी रहा, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आई। और अब भी मौजूदा जो मौसमी जो हालात हैं, जो सख्त किस्म के, चाहे वो शदीद गर्मी है या शदीद सर्दी है, स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चों को प्रॉपर एक
آرام دہ ماحول میسر ہو جس میں وہ پوری اپنی تندہی کے ساتھ اور اپنی دل جمی کے ساتھ اور مکمل پیس آف مائنڈ کے ساتھ وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکیں اور اس کا سلسلہ جاری رہ سکے. اس سلسلے میں ہر قسم کی تعاون کی جو ہوتی ہے تعاون کیا جاتا ہے اساتذہ کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی. اب جیسے اس شدید گرمی کے موسم میں بھی ان کو جنریٹر کی فیسیلٹی بھی پرووائڈ کی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کا اگر کوئی الیکٹریسٹی کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو تاکہ ان کو پڑھائی میں کسی قسم کی کوئی خلل نہ واقع ہو. میم ٹیچنگ سٹاف کے حوالے سے بتائیے کہ آپ نے جو اسکول میں ٹیچنگ سٹاف ہائر کیا اس کی قابلیت کے بارے میں بتائیے کہ ان کی قابلیت کیا ہے. جی دیکھیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ایم ایس سی ماسٹر لیول کی لوگوں کی اور پروفیشنل لوگوں کی. وہ مارکیٹ میں ہیں تو صحیح لیکن دیکھیں پروفیشنل آپ تب بنتے ہیں جب آپ اپنی اس اسٹڈی کو جو آپ نے پڑھا ہے عملی زندگی میں صحیح طریقے سے اپلیکیبل کرتے ہیں یا اس کو عملی طور پہ آپ پریکٹیکلی آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں کسی بھی جگہ. تو اسکول اس جگہ کے لیے بہترین وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو بہت پیشنس کے ساتھ اپنی وہ ساری ایبلٹیز اور وہ سارے اسکلز دکھانے کا موقع ملتا ہے. اور کسی بھی نئے کینڈیڈیٹ کو کسی بھی امیدوار کو ایک استاد کی سیٹ پہ اس کے طور پہ بھرتی کرنے کے لیے سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی تعلیم ہے یہ جو بھی اس نے ڈگری لی ہے کیا وہ واقعی صحیح معنوں میں اس کو اپنی تعلیم کو دوسرے کسی انسان کو ٹرانسفر کرنے کے قابل ہے. کیا وہ اس طریقے سے اس کو بتا پائے گا. کیا اس کی وہ ساری کیوریز جو بچوں کی ہوتی ہیں یا بچوں کا لیول ہوتا ہے جو بچوں کا کیلیبر ہوتا ہے اس کے حساب سے ان کے مائنڈ لیول کے اکارڈنگ وہ اس کو کیسے لے کے چلتا ہے اور وہ کیسے اس کو سمجھتا ہے. کیونکہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ جسٹ ایک ڈگری ہولڈر نہیں ہوتا. ہی مسٹ بی اے سائیکالوجسٹ, ہی مسٹ بی اے جگلر آف جیک آف آل ٹریڈ. مطلب اس کو ایٹ دا سیم ٹائم تقریباً بچے کا سائیکالوجسٹ بھی بننا ہوتا ہے, اس کو پرابلم سالونگ بھی ہونا چاہیے, اس کو ایز اے معلم بھی دیکھنا ہے, اسے ایز اے پیرنٹ بھی اس کو بچے کی پرابلم کو سالو کرنا ہے. تو وہ وہاں پہ صرف اگر آپ ڈگری ہولڈر کے طور پہ دیکھیں تو وہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی کہ ہم نے تو یہ ڈگری ہے ہم تو شاید یہ کر نہ سکیں. تو وہاں پہ لیکن اگر آپ استاد کی طرح دیکھیں تو وہاں پہ پھر ہمیں مختلف رول پلے کرنے پڑتے ہیں جب ہم ایک ڈائس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک کلاس ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم سب اس کے ایک وہ جو استاد ہوتا ہے وہ وہاں پہ ان سب کا رول ماڈل ہوتا ہے. ایک جب آپ رول ماڈل ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو عملی طور پہ یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ واقعی آپ اس بات کے اہل تھے کہ آپ یہاں پہ آتے اور یہ کہ آپ وہاں پہ اگر کھڑے ہیں تو آپ کو اپنی کلاس کے ہر بچے کی ہر کمزوری ہر ویکنیس کا ہر چیز کا اندازہ ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو سٹارٹنگ میں جو ہمارا کچھ ایک پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ 1 to 2 weeks کا 15 days کا. مور اوور ایک ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے ان کی, ایک چھوٹا سا ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے اکارڈنگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگر وہ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں تو دین ہی اور شی وڈ بی ایبل ٹو ہائر ان دیٹ انسٹیٹیوٹ. تو تب اس کو ہائر کیا جاتا ہے کیونکہ ہر کلاس کا ہر جونیئر لیول کا سینئر لیول کا کے لیے ہمیں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اپلائی کرنی پڑتی ہیں. تو بینگ اے ٹیچر آپ کی فنگر ٹپس پہ وہ 10 ڈفرینٹ میتھڈز ہونے چاہیے جس کے تھرو آپ وہ اپنی اپلائی کر سکو کیونکہ ہر بچے کا لیول کلاس میں چینج ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ ایک سیم یونیورسٹی یا کالج لیول کے اکارڈنگ پریزنٹیشن دے کے بات ختم نہیں ہوتی. آپ کو وہاں پہ چیز کو بڑا تھورولی بتانا پڑتا ہے, ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. میم آپ کے اسکول میں جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو اس پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں پیرنٹس آپ کے اسکول کے بارے میں کیا ریمارکس دیتے ہیں؟ وہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے الحمدللہ کہ والدین اس بات کو بہت سراہتے ہیں کہ ہم لوگ بچے کی ہر چیز سے ان کو وقت بے وقت بر وقت ان کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. بچے کی ہر کمزوری سے اس کی تعلیمی کارکردگی کے ساتھ اس کی ویکلی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن اس کی جتنی اکیڈیمک پروگرس ہوتی ہے اس کے ٹیسٹ رپورٹس ہوتی ہیں وہ سب نہ صرف ان کی رپورٹ ڈائری کے تھرو جاتی ہے بلکہ اس کو ہم سوشل میڈیا کے تھرو بلکہ اس کا بڑا پازیٹیو ہمیں امپیکٹ ملا ہے کہ جب ہم نے واٹس ایپ کے نمبرز لے کے اس کے گروپس بنا کے جب ہم انہیں ٹائم ٹو ٹائم آگاہ کرتے ہیں ڈیلی ڈائری بھیجی جاتی ہے تو دے ریئلی ویری اپریشیٹڈ کہ یہ بہت اچھا اور خوشائن قدم ہے کہ ایٹ لیسٹ کہ اس کی نیگیٹو سائڈ بھی نہیں اس کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے کہ جہاں ہم یوٹیوبس کو فار انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں وہی چیز آپ کے لیکچر ڈیلیورنس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. وہی چیز بچے کو لیکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور پیرنٹس ہمارے جتنے بھی ہم ٹولز اور ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں ان سب چیزوں کو وہ ہمیشہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ لٹرلی کہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے ہمیں اسکول آنے کا بھی موقع نہیں ملتا اور ہم گھر بیٹھے اپنے بچے کی ہر قسم کی اس کی اٹینڈنس سے اس کی پروگرس رپورٹ سے
ہمیں آگاہ ہو جاتے ہیں, ہمیں اویئرنیس مل جاتی ہے, اور ٹائم ٹو ٹائم جب انہیں کالس بھی چلی جاتی ہے تو اس پہ دے ریئلی ویری تھینکفل اینڈ ویری اپریشیبل آن دس تھنگ کہ ہمیں آگاہی ملتی رہتی ہے, تو ہمیں ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے گھر بیٹھے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے اور اس کے کیسی کارکردگی چل رہی ہے. میم میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر بچوں کے لیے کھیل کا میدان ہونا ضروری ہے؟ اگر ہے تو اس کی امپورٹنس کے حوالے سے آپ ہمیں گائیڈ کیجیے گا. جی بالکل, اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک صحت مند جسم کے لیے صحت مند دماغ ہونا بھی ضروری ہے, تو صحت مند دماغ کے لیے سیم کیس صحت مند جسم ہونا ضروری ہے. اور وہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ بچوں کو مناسب طریقے کے ساتھ ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ ان کی اسپورٹس پہ بھی, ان کی کھیلوں پہ بھی ان کی پوری توجہ ہونی چاہیے, ان کے ایٹ لیسٹ اتنا ان کو پورا موقع ملنا چاہیے اور اتنا ان کے ساتھ ان کا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنی پراپر اپنی جتنی بھی ان کی انرجیز ہیں, ایبیلیٹیز ہیں, اس کو وہ دکھا سکیں اپنے کھیل کے میدان میں بھی. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری کلاسز میں, کلاس رومس میں اگر وہ پڑھائی میں بہت اچھے نہیں تو وہ ایٹ لیسٹ دوسرے میدان میں, کھیل کے میدان میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان بچوں کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ اسپورٹس میں آگے ہوتے ہیں یا اسپورٹس میں ون کرتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت ہی انکریجنگ چیز ہوتی ہے کہ چلیں اگر ایجوکیشن فیلڈ میں تھوڑا سا اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو وہ اسپورٹس فیلڈ میں ان کی وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں اسپورٹس اور ایجوکیشن یہ سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں, ان کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. میم یہ بتائیے گا کہ آج کل جو گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں, اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو گلی محلوں کے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں اور ان کی بیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو گلی محلے کے اسکول جنہیں میں گھوسٹ اسکولس کہوں گی کہ وہ کسی گنتی میں یا شمار میں نہیں آتے, کیونکہ وہ افیلیٹڈ بھی نہیں ہوتے کسی پراپر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. مور اوور یہ کہ وہاں پہ کوئی پراپر ٹرینڈ سٹاف نہیں ہوتا, کیونکہ اب اس بات کو پوری دنیا میں ہی مانا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے بچے کے 4 سال کا بچہ میکسیمم وہ اپنے 4 سال کی عمر تک چیزیں سیکھ لیتا ہے, اس کے بعد میکسیمم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی پھر لائف میں اپلیکیبل کرتا ہے. تو اب پراپر اس کے سلسلے میں مونٹیسوری ٹریننگز ہوتی ہیں, اور جو ہمارا اسکول ہے یہ سلسلے میں پراپرلی ٹرینڈ سٹاف کو ہائر کرتا ہے تاکہ اس بچے کی موٹر سکلز کو پالش کیا جا سکے, اور ساتھ ساتھ ان موٹر سکلز کو پالش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو وہ جو لرننگ سٹیج ہے, یہ جو بالکل سٹارٹنگ کی لرننگ سٹیج ہوتی ہے, اس کو اس قدر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ کھیل ہی کھیل میں وہ سب چیزیں سیکھ جائے, کہ جس کے لیے آپ بچے کو ایک ٹک کے بٹھا کے ایک ٹیبل اور چیئر کے اوپر آپ 3, 3.5, 4 سال کے بچے کو نہیں بٹھا سکتے. تو اس کے لیے مونٹیسری ٹریننگ کا ہونا اور مونٹیسری ٹرینڈ سٹاف ہونا بہت ضروری ہے. اور اب آج کل کے دور میں بات سے اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارا بچہ کھیل کھیل میں جو 4-5 سال کا بچہ ہے, کہ جب تک وہ اس کو آپ دوسرے ٹولز کے ساتھ ود ادر ٹیچنگ میتھڈالوجیز اگر آپ اپلائی نہیں کریں گے تو وہ بالکل ایک کنونشنل میتھڈ جو کاپی پینسل کے ساتھ ایک ڈاٹس پہ لکھنا یا اس کی ٹریسنگ والا, یہ چیز وہ اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا. کیونکہ ابھی یہ لرننگ سٹیج ایسی ہے کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب ان کے ساتھ دوسرے میتھڈس بھی ہمیں ڈیفینیٹلی اپلائی کرنے چاہیے, جن میں یہ ان کی ڈفرینٹ میوزک کی ہماری نرسری رائمز ہیں جو میوزک کے ساتھ ہوتی ہیں, ان میں ایکشنز کے ساتھ وہ چیز سکھائی جاتی ہے. ہمارے فونکس ہیں, یہ سب انگلش اور اردو رائمز کے ساتھ. مور اوور یہ کہ جو ڈفرینٹ ہمارے ٹوائز ہیں جو ان کے ایج گروپ کے ساتھ ان کو سوٹیبل ہیں, وہ چیزیں ان کو ان کی الفابیٹس کو سیکھنے میں اور ان کی حروف تہجی کو اور کاؤنٹنگ کو سیکھنے میں بہت ہیلپ فل جو ایک رول پلے کرتی ہیں. اور آئی ریئلی ڈونٹ تھنک سو دیٹ کہ یہ جو ہمارے لوکل اسکولز ہیں, یہ جو گلی محلے کے نکڑ پہ جو گھوسٹ اسکولز ہیں, وہ یہ ریکوائرمنٹس پوری کر سکتے ہیں. سو وی ریئلی وی کین سے دیٹ کہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ وی ہیو ریئلی اے پراپر مونٹیسری ٹرینڈ اسٹاف جو کہ لٹرلی بچوں کے سلسلے میں پالش بھی کرتا ہے ان کی موٹر اسکلس کو اکارڈنگ دیئر ایکڈیمکس آلسو. اور میم یہ بتائیے گا کہ آج کل اسٹوڈنٹس میٹرک کلاس میں آ جاتے ہیں مگر ان کو اپنے تھیم کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, اپنے گول کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, ان کو نیکسٹ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ نیکسٹ کس فیلڈ میں جائیں, تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا. جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہ ایک انتہائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلیما ہے ہماری سوسائٹی کا کہ بچہ 15-16 سال کی عمر میں ہو کے بھی وہ اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں بالکل اس کو زیرو نالج ہے. دے ریئلی ڈونٹ نو کہ what they have to adopt in their future, which type of a subject, which type of a field according to their aptitude
وہ اپنے مزاج کے شخصیت کے مطابق اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں بالکل ناکام رہ جاتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا ماحول، اس کا جو بہت بڑا شاید جو افیکٹ ہوتا ہے وہ شاید ان کی ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، کچھ شاید پرابلمٹک کچھ اور ایشوز بھی ہوتے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایٹ لیسٹ اسکول لیول کے اوپر ایک کیریئر کونسلنگ کا پراپر ڈپارٹمنٹ ہائر کرنا چاہیے، اور ہماری طرف سے اس بات کو پراپر بچوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہر بچے کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے مطابق، کچھ بچوں کو سائنس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کچھ بچے کمپیوٹر میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، کچھ بچے اکاؤنٹس میں فائنینس کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کو یہ بتانا کہ بیٹا آپ کے لیے کون سا سبجیکٹ بہتر ہے، کون سا کالج، کون سی یونیورسٹی اور کون سا کورس لینا آپ کے لیے بہتر رہے گا، یہ بتانا بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ گراس روٹ لیول پہ کام کرنا اس پہ بہت ضروری ہے، اور یہ اسکول لیول پہ یہ چیز سٹارٹ ہو جانی چاہیے. ایٹ لیسٹ یہ کیریئر کونسلنگ کا پراپر ڈپارٹمنٹ ریدر دین کہ یہ چیز بچے کالج یا یونیورسٹی میں جا کے سیکھیں. یہ میرے خیال سے، اور میں یہ چاہوں گی کہ میرے تھرو یہ باقی اداروں تک بھی یہ بات پہنچے یا گورنمنٹ لیول تک بھی پہنچے کہ ایک کیریئر کونسلنگ کا، یہ کیریئر کونسلر کا ایک پراپر ڈپارٹمنٹ، ایک پراپر جاب ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ اسکولز لیول پہ، تاکہ بچے ہمارے میٹرک کلاسز میں ہی یہ بات ان کے لیے کلیئر ہو کہ انہیں اپنے مزاج کے، شخصیت کے مطابق اور کیلیبر کے مطابق کون سا شعبہ ہے جو وہ مستقبل میں جو ان کو سوٹ کرے گا، اور جو لٹرلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیم اور ارننگ کے حساب سے ان کو سوٹ کرتا ہے اور بینیفیشل ہو سکتا ہے دونوں طریقے سے، سوسائٹی کے لحاظ سے بھی اور یہ بھی کہ پیس آف مائنڈ کے حوالے سے بھی، کہ انہیں ہو کہ یہ ہمارا سوسائٹی کے حوالے سے بھی، اور ہمیں یہ کہ ایک اچھی ارننگ ہو گئی ہے تو ایک یہ مینٹل پیس آف مائنڈ بھی ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور میم یہ بتائیے گا کہ آپ ہمارے چینل کی وساطت کے ذریعے سے پیرنٹ اور بچوں کے نام کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی فی الحال تو میرا یہ میسیج ہے کہ پیرنٹس کے لیے، والدین کے لیے، کہ یہ کہ براہ کرم اب آج کل کا جو دور ہے، جو جس قدر تیزی سے بدلتا ہوا دور ہے، براہ کرم اپنے بچوں کے دوست بن کے رہیں. دوست ان دیٹ سینس کہ آپ کو اپنے بچوں کی ہر کمزوری کا پتہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے اپنے گھر سے باہر دوستیاں ڈھونڈیں کسی بھی شکل میں. وہ ماں باپ کی شکل میں ان کی دوستیاں ہوں گی تو وہ آپ ان کی کمزوریوں سے آگاہ رہیں گے اور آپ ان کے زیادہ بہتر طریقے سے ان کی رہنمائی کر سکیں گے، بجائے اس کے کہ وقت گزر جائے یا سر سے پانی اوپر ہو جائے تو تب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. بیجا سختی والا، اور اب آج کل کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جج کیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کے سوشل میڈیا پہ فرینڈ بن جائیں. اس طرح آپ کی ایکٹیویٹی اور آپ کے بچوں کی ایکٹیویٹی سیم رہے گی، آپ اپنے بچوں کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھ سکیں گے، اور ان دا سیم وے وہ آپ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ بیک گراؤنڈ، آپ وہ والے بیکورڈ پیرنٹس نہیں کہلائیں گے، آپ یہ ہوں گے کہ آپ کول قسم کے پیرنٹس ہیں. لیکن آپ اس کا آپ کو ایٹ لیسٹ یہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیرنٹ، آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں رہیں گے اور آپ ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھ سکیں گے، اور وہ ایٹ لیسٹ آپ سے اپنی اپنی زندگی کی فیلڈ میں ایٹ لیسٹ گائیڈنس تو پوچھ سکیں گے، یا آپ سے پوچھ کے یہ کام کر سکیں گے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں یا ہمیں ہر معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے میم کی باتیں سنی اور انہوں نے انٹرویو میں ہمیں ایک بہت ہی اچھا میسیج دیا کہ آج کل پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ دوستی کریں تاکہ وہ غلط معاشرے کی طرف گامزن نہ ہو سکیں. تو ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان اعجاز مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.